बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बाबरमान। सीरियस गुफ्तगू है, थोड़ी सी तवील हो जाएगी, मेरे साथ रहिएगा। अदील आशिक सब इंस्पेक्टर, असद हेड कांस्टेबल, हारिस कांस्टेबल, दो मुख्तलिफ मकामात पे, अदील लोहारी में, असद भी लोहारी में, वो पीशे खान रोड पे, और हारिस नवाकोट के इलाका में शहीद कर दिए गए। पुलिस ने अपने शहीद जवानों का बदला तो ले लिया, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू भी करना चाहता हूं। मैंने आपको यह भी बताना है कि ये बदला कैसे लिया गया और जो सारा वाकया पेश आया उसके बिल्कुल कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स के साथ सारा वाकया बताना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देख ले, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जो मेरी एंड स्क्रीन में आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें इस वाकया की, जिसमें ये 3 हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिया। अदील आशिक सीटीडी में तैनात थे और उनकी ड्यूटी थी ये सीक्रेट नौयत की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, निगरानी करना, ऐसे जो शेड्यूल 4 के होते हैं, मतलब जो नोटोरियस लोग हैं उनकी निगरानी करना कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब एक था फैजान भट्ट। फैजान भट्ट का ताल्लुक था टीटीपी से। वो पुलिस एनकाउंटर में सीटीडी के हाथों लुकमा अजल बन गया। उसके साथ छोटा भाई, ये जो रेहान भट्ट है, जिसने हमारे जवानों को अब शहीद किया है अपने बाप फयाज के साथ मिलकर, ये भी उसके साथ पकड़ा गया था। उम्र थी 13-14 साल। इसे रिलीज कर दिया गया। ये वीडियो दूसरी देख ले, तफसीलात उसमें मिल जाएंगी। मुझे ये डिस्कस करना है कि 2024 में अदील आशिक जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में बतौर एएसआई तैनात था, तो इसी रेहान भट्ट ने अदील आशिक को एक टेलीफोन कॉल की थी, जिसमें उसने उसे थ्रेट किया था और कहा था कि मैंने अपने भाई फैजान भट्ट की जान का बदला लेना है और वो आपसे लेना है, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस पे अदील आशिक ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था थाना शफीकाबाद में, चूंकि अदील आशिक एएसआई थे उस वक्त और ये थाना शफीकाबाद के इलाका में रहते हैं। सीरियस समझ गए? थ्रेट कॉल मौसूल हुई। उस थ्रेट कॉल पे 2024 से लेके 2026 तक हम इंतजार करते रहे कि अपने 3 कड़ियल जवानों के खून का नजराना पेश करेंगे, उनकी शहादत होगी और फिर हम एक्शन में आएंगे। बारकैफ पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करके फोर्स का मुंह तो धो दिया है। इसमें 2 लोग जो हैं उनकी तरफ से कामयाबी है, वो वाकया मैं आपको सुना देता हूं, फिर उसके बाद मजीद जो क्रिटिसाइज करना है उसमें फिर बात कर लेंगे। देखें, ये लोग फरार हुए थे नवाकोट से। फरार होकर ये पहुंचे रावी रियान एक इलाका है काला शाकाकू के पास। वहां पे एक मदरसा है, वहां इन्होंने पनाह हासिल करने की कोशिश की। 3 लोग, एक है फयाज भट्ट, एक है रेहान। फयाज भट्ट रेहान का वालिद है और साथ इनके एक नामालूम है। अभी मैं उसको नामालूम ही रखना चाहता हूं, ऑल्दो उसकी निस्बत भी पता चल चुका है कि वो कौन है। ये तीनों यहां से फरार होते हैं, रावी रियान के इलाका में जाते हैं, एक मदरसा में पनाह हासिल करने की कोशिश करते हैं। पुलिस लोकेशंस के हिसाब से इनके पीछे लगी हुई थी, पुलिस भी पहुंच जाती है। अलबत्ता वो जो मदरसा है वो इन्हें पनाह नहीं देते। ये वहाँ करीबी एक आबादी है, मतलब माड़े लोग रहते हैं वहाँ पे। ये वहाँ पे हेल्प सीख करते करते एक घर में घुस जाते हैं। पीछा कौन कर रहा है? पीछा कर रही है सीसीडी की टीम, शखुपुरा की टीम, एलीट और सिटी डिवीजन के 2 एसपी साहबान, जिनमें से एक एसपी हैं फरत अब्बास, एसपी सिटी। दूसरे एसपी साहब का तो मैं मतलब आखिर तक भी कहीं दिखाई नहीं दी है। अलबत्ता आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीसीडी की टीम है, इसके सरबराह है हुसैन हैदर, जो कि सीसीडी मॉडल टाउन के हेड एंड डीएसपी हैं। उनकी टीम भी वहां मौजूद थी। कैमरास चेक किए जा रहे थे कि किस रास्ते से आए होंगे, किस रास्ते को गए होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना जो जिस डाला छीन के ये फरार हुए थे वो इन्होंने वहां पे अबंडन छोड़ दिया था मेन रोड पे, मेन जीटी रोड पे, और खुद ये गलियों में रूपोश हो गए थे। अब तलाश मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। रात का वक्त है, रात देर गए का वक्त है। ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। उसकी चंद एक वजूहत थी। वजूहत ये थी कि किसी और का नुकसान ना हो जाए।
اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے ملزمان جو ہیں وہ کوئی خطرناک حرکت نہ کر گزریں، چونکہ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ پولیس نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور جانی نقصان ہو، نہ تو پولیس فورس کا جانی نقصان ہو اور نہ ہی دوسری جانب سے جنرل پبلک کا کوئی نقصان ہو۔ البتہ پولیس نے اپنی ٹیمیں، جیسے کہ حسین حیدر نے اپنی ٹیم، ایلیٹ کے جوان، میں ان ایلیٹ کے جوانوں کا نام ضرور لینا چاہوں گا جو اس میں نمایاں جو لڑکے ہیں وہ ہے ہیڈ کانسٹیبل فاروق، شہزاد اور عامر۔ یہ ایلیٹ کے وہ جوان ہیں جنہوں نے فائنلی انٹری لی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ساری رات وہاں پہ کام بھی کرتے رہے۔ اب سر رات کا آپریشن رکا ہوا، صبح پاؤ پھٹنے پہ آپریشن دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ داد دینی پڑے گی ایس پی انویسٹیگیشن سٹی فرحت عباس صاحب کو، شاباش بھی دینی پڑے گی، وہ بھی وہاں سے کہیں نہیں گئے۔ ایک حسین حیدر کی ٹیم سی سی ڈی کی اور ایک سٹی ڈویژن سے ایس پی فرحت عباس، انہوں نے وہاں کا وہ جو تھا نا جائے روپوشی، اسے نہیں چھوڑا۔ جو فرحت عباس ہیں وہ مسلسل رابطے میں رہے ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب سے، اور پھر جو حسین حیدر ہیں ان کی ٹیم وہاں پہ فزیکلی موجود رہی۔ ایک وقت آیا کہ ان کی ٹیم کو یہ پتا چلا، تھوڑا اب پو پھٹ رہی ہے، تو انہیں پتا چلا کہ یہ بازار کی طرف کسی طرف جاتے دیکھے گئے ہیں۔ حسین حیدر سے انہوں نے رابطہ قائم کیا۔ حسین حیدر واپس چلے گئے تھے، اپنی ٹیم وہاں چھوڑ دی تھی، ایلیٹ کے جوان چھوڑ دیے تھے۔ انہوں نے رابطہ قائم کیا حسین حیدر سے، اور وہ لائیو کیمراز میں حسین حیدر کو ساری موومنٹ دکھاتے رہے۔ وہاں پہ خواتین حضرات ایک بچہ ملا، اس نے بتایا کہ جی 3 لوگوں کو اس نے جنوب کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ادھر بھی کچھ کچے پکے مکانات ہیں اور کچھ ایسے مکانات بھی ہیں کہ جن کی چھتوں پہ وہ کانے ہوتے ہیں نا، جس سرکی کی چھت ہوتی ہے، وہ چھتیں تھیں۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بھرپور آپریشن کے لیے ٹیمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس میں ڈی پی او شیخوپورہ بھی آ جاتے ہیں، آر پی او شیخوپورہ بھی آ جاتے ہیں، ادھر سے ایس ایس پی صاحبان لاہور سے بھی آ جاتے ہیں، اور فرحت عباس لاہور کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ لاہور کی جانب سے جو ایلیٹس تھیں، وہ جو ایس پی صاحب گئے ہوئے تھے رات کو، وہ رات واپس آ گئے آپریشن بیچ میں چھوڑ کے، اور وہ ایلیٹس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا کہ لو جی تسی کر جاؤ۔ اب وہاں پہ جو ایلیٹ کے جوان ہیں وہ یا تو سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کے ہیں، حسین حیدر کی ٹیم ہے، اور یا پھر شیخوپورہ، ضلع شیخوپورہ کی ایلیٹ فورس ہے۔ ایس پی صاحب کا نام مجھے پتا چلا ہے غالباً نواز ہے۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اب سرچ آپریشن شروع کر دیا جائے۔ اب جس مقام پہ سرچ آپریشن کرنا ہے وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، فائرنگ بھی سنائی دی ہے کہ یہاں فائرنگ ہوئی، لیکن بندے دستیاب نہیں ہو رہے، تینوں کا پتہ نہیں چل رہا کس جانب گئے ہیں۔ اس اثناء میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کی نسبت بتایا جاتا ہے کہ یہ اس گھر کا مکین ہے جہاں پہ ملزمان نے پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ بڑا مطلب سودمند ثابت ہوتا ہے۔ اس کو یہ انٹرویو کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ جی 3 لوگ نہیں ہیں، تیسرا تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، ایک بابا ہے اور ایک اور دوسرا ساتھ اس کے نوجوان لڑکا ہے۔ انہوں نے میرے 3 بچوں کو اور میری بیوی کو یرغمال بنایا ہوا، میرا ایک ہی کمرے کا گھر ہے اور وہ سامنے میرا گھر ہے، میرے بچے اندر ہیں، اور انہوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ پہ خواتین حضرات آبزرور پوسٹیں بھی لگا دی جاتی ہیں، اور جو ہم جن کو کہتے ہیں سنائپرز، وہ بھی تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ اب جن گھروں پہ سے گزر کے وہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ سر کچی چھتیں ہیں، جس جگہ پہ پاؤں رکھتے ہیں پاؤں اندر دھنس جاتا ہے، مطلب انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ بارکیف دیواروں پہ چلتے چلتے پولیس فورس، ادھر سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کی ٹیم، ایک جانب سے ضلع شیخوپورہ کے نواز ایس پی صاحب، اور ایک جانب سے فرحت عباس ایس پی صاحب۔ اب فرحت عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں یہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ گھیرا تنگ کرتے جائیں۔ فرحت عباس صاحب دروازے کی اوٹ لے کے، سب سے پہلے تو ان کے پاس ہیلمٹ نہیں تھا، ایک اور ایس پی صاحب ان کو ہیلمٹ دیتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب تمام نفریاں وہاں پہنچ چکی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ ہراول دستہ جو موجود ہے وہاں، وہ ہے حسین حیدر کی ایلیٹ کے جوان
حسین حیدر کی ٹیم، فرحت عباس صاحب کی ٹیم، اور فرحت عباس صاحب کے ساتھ شیخوپورہ ضلع کی ایلیٹ فورس، اور دوسری جانب شیخوپورہ ضلع کے ایس پی ہیں یا ایس ایس پی ہیں نواز، ان کے ساتھ ان کے ایلیٹ کے جوان. لیکن جو قریب ترین ہے، جو پھر بعد میں انٹری بھی لیتے ہیں، وہ ہیں حسین حیدر کی ٹیم، ایلیٹ کے جوان جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، اور فرحت عباس صاحب جو کہ بالکل در و دیوار کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ انتہائی جان جوکھم میں ڈال کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ یہ آپریشن کر رہے ہیں. فرحت عباس صاحب نے نیگوسیشن شروع کی بابے کے ساتھ، لیکن وہ ناکام ہو گئی. بابے کو بڑی دینی مثالیں بھی دیں، انہیں یہ بھی بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے امن کے حوالے سے، لیکن وہ نہ مانا اور فائرنگ ہو گئی. کراس فائرنگ ہوتی ہے خواتین حضرات، مجھے تو وہ بات کرنی ہے جو حقیقت ہے. کراس فائرنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے پولیس کی نفری کو کہ یہ ایک دیوار ہے جس میں سے ایک سوراخ رکھا ہوا ہے، اور وہ تازہ ترین سوراخ ہے جس میں جیسے اینٹیں 2-3 نکالی ہوتی ہیں. تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ہم پہ فائر کر رہے تھے. اس مقام کو جب دیکھا جاتا ہے کیمرے کی مدد سے، وہ کیمراز ہوتے ہیں، اس سے کیمرہ اپ کر کے ڈاؤن دیکھ لیا جاتا ہے. اس کیمرے سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک باتھ روم ہے، اس باتھ روم میں ایک باڈی پڑی ہوئی ہے. تو اب ایک بات طے ہو گئی، یقین ہو گیا کہ یہ جو کراس فائرنگ ہوئی ہے اس میں ایک تو جو ہے وہ لقمہ اجل بن گیا ہے. اب پھر نیگوسیشن شروع کی جاتی ہے. بابے کو کہا جاتا ہے کہ تم بزرگ آدمیوں سرنڈر کر دو، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی. وہ بڑی شرطیں اور پتہ نہیں کیا کیا شرائط رکھتا ہے. پولیس نیگوسیشن کے دوران اسے کہتی ہے کہ ہم تمہاری ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تم بزرگ آدمیوں بچوں کو چھوڑ دو، عورت کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ بیٹھو، ٹیبل ٹاک کرو. وہ کہتا نہیں جناب، مر جاؤں گا یا مار دوں گا. اب جناب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب پولیس فورس کو یہ جو ایلیٹ کے جوان ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، فاروق، شہزاد اور عامر، سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کے، یہ آمنے سامنے ہیں. دوسرے فرحت عباس صاحب آمنے سامنے ہیں، کوئی اکا دکا اور بھی جوان آمنے سامنے ہیں، اور دوسری جانب وہ جو بابا ہے دروازے میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے. فرحت عباس صاحب مسلسل نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سرنڈر کر دے، لیکن وہ سرنڈر کرنے کا نام نہیں لیتا. اس اسنا میں پھر کراس فائرنگ ہوتی ہے، اور اس کراس فائرنگ کے نتیجہ میں خاموشی ہو جاتی ہے، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہے. یہ پھر آوازیں دیتے ہیں، فرحت عباس صاحب نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ بات کرو، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور یہ فائرنگ نہ کرو. یہ فائرنگ کے سلسلے میں جانی نقصان ہو سکتا ہے، اور پولیس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ہم سیدھا فائر کریں گے ڈائریکٹ تو اندر بچے بھی ہیں، عورت بھی ہے. اب جب وہ پکارنا شروع کرتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے بچوں کی کہ جی جو بندہ یہاں پہ ہمارے پاس کمرے میں موجود تھا وہ زخمی ہو کے گر گیا ہے، اور ہم یہاں پہ اب بالکل فری ہیں. پولیس ان کی اس بات پہ یقین نہیں کرتی. پولیس انہیں کہتی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ آپ سے ہو سکتا ہے وہ گن پوائنٹ پہ یہ بات کہلوا رہا ہو، آپ باری باری باہر آ جائیں. لہٰذا وہ خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کو پہلے باہر روانہ کر دیتی ہے، پھر خود بھی باہر آ جاتی ہے. تو اس مقام پہ جو سب سے پہلے انٹری ہوئی ہے، ایک تو انٹری ہوئی وہ باتھ روم سے، جو ریحان بٹ وہ مردہ حالت میں ملا، اور مزید انٹری پہ یہ بھی خدشات موجود تھے کہ کہیں یہ جو بابا ہے یہ عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکا ہے، ہو سکتا ہے اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہو. لہذا وہ بھی تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ایلیٹ فورس کے پیرامیٹرز کے مطابق بڈی کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے انٹری لی جاتی ہے. لیکن اس انٹری پہ پتہ چلتا ہے کہ فیاض بٹ، ریحان بٹ کا والد، بھی لقمہ اجل بن چکا تھا. پولیس نے ایک طرح سے اپنے جوانوں کی جو شہادت تھی اس کا بدلہ لے لیا، لیکن 3 کے بدلے میں 2. اب ایک فرار ہے، اس کی نسبت پتہ چل چکا ہے، وہ بھی انتہا درجے کا کوئی اٹھائی گیرا ہے اور اس کا سابقہ ریکارڈ ہے، وہ جیب تراش ہے. اب اندازہ کریں خواتین و حضرات کہ یہ فیاض بٹ نے، ریحان بٹ نے اپنے ساتھ جو تیسرا شخص ملایا جس کو اپنے ساتھ لیا، وہ ایک جیب تراش ہے. البتہ سول حساس ادارے جو ہیں وہ اس مفرور ملزم کے سر پہ پہنچ چکے ہیں. بہت جلد آپ کو وہ بھی خوشخبری ملے گی.
وہ بھی گرفتار ہو جائے گا. اس کے لگتے جو ہیں لگتے لگاتے ان تک سی ٹی ڈی جو ہے سی ٹی ڈی پہنچ چکی ہے, کارروائی مکمل ہو چکی ہے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ 24 سے لے کے 26 تک پولیس کیا کرتی رہی؟ میرا یہ سوال ہے. پھر مجھے جو سوال کیا گیا کہ کیا عدیل عاشق سب انسپیکٹر صاحب کو جو شہید ہو چکے ہیں انہیں وہاں پہ ایک ہیڈ کانسٹیبل لے کے ایک اشتہاری مجرم کی گرفتاری کے لیے جانا چاہیے تھا؟ جواب تو اس کا یہ ہے کسی حد تک کہ یہ جو عدیل عاشق ہیں 2024 میں جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے, ریحان جب اشتہاری ہو جاتا ہے, تو فیاض بٹ ریحان کا والد مسلسل عدیل عاشق کے رابطہ میں تھا, اور وہ یہ شو کرتا تھا کہ میں اپنا بیٹا جو ہے وہ پولیس کے ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پولیس کے ہینڈ اوور ہو جائے اور دیگر مشکلات سے بچ جائے. خواتین و حضرات, یہ جو عدیل عاشق صاحب ہیں, کیا ان کی کسی سے کوارڈینیشن نہیں تھی؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال کرنے لگا ہوں, اس کا جواب دیجیے گا. کمنٹس میں جو ماہرین ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. پولیس میں موجودہ حالات میں کوارڈینیشن کا شدید ترین بحران پایا جا رہا ہے. ہم انفارمیشن شیئرنگ میں یقین نہیں رکھتے, اور پھر جو ڈیٹرنس لیول ہے وہ اس حد تک پولیس کا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ اب ڈنگ ٹپاؤ اور نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ اپنی سکن بچا کے چل رہا ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نوعیت کا سنگین جرم کرنے والا مجرم اشتہاری ڈکلیئر ہو جانے کے بعد کم از کم اسے سی ٹی ڈی گرفتار کر لیتی, کیونکہ اس نے دھمکی سی ٹی ڈی کے ان کے سابقہ آفیسر کو دی تھی. بصورت دیگر ذمہ داری تو شفیق آباد پولیس کی بھی تھی. اور پھر کیا امر مانے تھا, کیوں نہیں ریحان بٹ کو بر وقت گرفتار کیا گیا؟ کیوں اتنے بڑے سانحہ کا انتظار کیا گیا؟ اور ابو آل کوشچن از دیئر کہ پولیس ایس او پی پہ عمل کیوں نہیں کرتی؟ ریڈ کا جو ایک طریقہ کار ہے, جو ایک ضابطہ اخلاق ہے, اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں اکا دکا جوان اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے چلے جاتے ہیں؟ کیوں پولیس اشتہاری مجرمان کی گرفتاری پہ جاتے وقت بلٹ پروف جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ جو کارروائی ہوئی ہے جس میں ہمارے 3 آفیسرز 3 گھر اجڑ گئے, 3 آفیسرز شہید ہو گئے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے یا 3 کے مقابلے میں 2 کو آپ ناکامی سمجھتے ہیں؟ چونکہ قاتل شوٹر 2024 سے مجرم اشتہاری چلا آ رہا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. سوچنا پڑے گا کہ کیا ٹریننگ کی کمی ہے یا پولیس میں ڈسپلن کی کمی ہے. کمنٹس میں بتائیے گا, مزید اس پہ بات کریں گے اور بڑی تفصیل سے کریں گے. اب تک کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.